Aligarh Muslim University, that he was an illustrious student at the university itself, prominent figure in all the debates that used to be taking place in the university campus, and that I'm so happy to tell you all that zeal, that passion of communicating the ideas, communicating the knowledge has not ceased while sitting in the busy foreign chair of a judge. And let me now, without much delay, invite the Honorable Worthy Principal District and Sessions Judge Sahab, Mr. Tahir Khurshid Raina, to present the presidential address to the gathering. Sir. Worthy Deputy Commissioner Anantnag, Mr. Fakhruddin Ahmed, my very learned colleagues on the dais, off the dais, learned President Bar Association Anantnag, learned members of the bar, ladies and gentlemen. I am reminded of the famous quote of William Gladstone. He has said, "Justice delayed is justice denied." This famous dictum we have been applying every now and then for the very reason that we have got huge pendency of cases in our courts. And in the Indian context, as my friend just has said, on NJDC, the National Judicial Database, we have around 5 crore cases pending in the Indian courts. It requires a century for disposing all these cases, which are piled up all the years. That is a challenge to Indian Commission. Of course, judiciary constitutes one limb of the democracy. And there is absolutely no doubt that in shaping the new India, judiciary has played a great role. But when we see such a huge pendency of the cases in the courts, we feel that it's a stigma. And it's a challenge which we have to surmount. But Indian judiciary is not slipping over this fact and has not shown Nelson's eye to it. Rather, it is quite awakened about it and its challenge, and has been taking all those methods, modes and methods by virtue of which this huge challenge can be surmounted. And one such important method which has been chosen is the Lok Adalat. The first Lok Adalat was organized in Gujarat way back in 1982. And since then till now, more than 8 crore cases have got settled in various Lok Adalats which have taken place since then till now. Because we have a huge population in this country, so that way the conflicts are more. When conflicts are more, they ultimately land up in the courts. But the judge population ratio is less. Though it is a challenge, but there are many factors for piling up of such cases in the courts. That is why we have got such a huge tendency.
The entire judiciary is quite awakened and doing its best, and that is why various such modes and methods are being invented, are being invoked, how to lessen the pendency in the courts. Because we know that the litigant who is coming in the court of law is just like a man in pain who wants to get relieved of the pain as early as possible. So he is just like a patient, and a patient requires relief. It is unfortunate that I have seen such cases where even third and fourth generation are in courts. I was dealing with one case wherein it was the second generation and a simple suit has taken 25 years for dispose. When I saw the file, in the first look I too was feeling that maybe such huge controversies involved in this case. But finally, after hearing the case, what I found that it was just a trifle. It would have got settled even at a family platform. Why they have spoiled such a huge time, and the unfortunate and the most painful part of the whole discussion is this, that it started between a mother and a son. And during this course of litigation, the mother has died, the son has died. And at the end of the day, when I decided the case, I told the second generation, her grandson was on the other side now, because if the son has died, that the son, during his lifetime, he got deprived of the bliss, the blessings of her mother, of his mother. Mother too died, and the litigation is there. It was just a partition suit. You see, this issue which I am just referring to would have got settled at the family platform. There are many such cases which in the very first instance can get settled at the family platform, and if not, even in the family elders can be invited to get this matter settled. But they get ended up in the courts, and they have a very serious impact on the relations. There are many such cases which should not have come in the court of law. But if they have come in the court of law, the best and effective procedure for settling such cases is the local law. Do you see? If there is a dispute with regard to the guardianship of the child, I think if there are senior elements in the family, they will get it settled at the family platform. And if it has come in the court of law, the best mode is local law. Reason being, what the ward needs is a cordial atmosphere in the family. He needs parenting and love from both father and the mother. He wants to grow up in such a loyal atmosphere. If you will see that the father and mother both in the court of law and the loveless, and he is being made a rolling stone between the two, but in fact he will become. Sometimes father is dragging him, sometimes mother is dragging him, and this process is continuing in the court of law. I think it will have a bad impact. On the other hand, if it will get settled in the Lok Adalat, within minutes, the child will grow in a good atmosphere, in a loving atmosphere. His cognitive abilities and qualities will grow, and the family will grow. Likewise, the other family issues, I am referring to in the first instance, the family issues. The matrimonial issues, you see, there is no, in this matrimonial issue, no party
party is going to win and no party is going to lose. Either both parties lose, either both parties win. If they are dragging an issue in the court of law, and for a decade they are just roaming in the courtrooms, in the corridors of the courtrooms and in the chambers of the lawyers, what finally they are going to get? Their beautiful time is going to be spent in the courtrooms, at the police stations, in the chambers. At the end of the day, they both have lost. They both have lost the game of life. So what is the better course for them? The better course is, firstly, their issue should have got settled in their bedroom itself, or in the second step at the family platform. And if they unfortunately have come to the court of law, there is a platform for getting settled such issues, and that is the Lok Adalat. Now, what exactly is the Lok Adalat? Why we are showing such a rosy picture about Lok Adalat before you all? It is a method wherein you don't require any special procedure to adopt. What simply is required, that a simple application you have to forward, that I want to get the case settled in the Lok Adalat. The Lok Adalat, remember, we will serve a notice to the other side, they will come, they will hear you, and if there are such issues whereby the controversy can be settled, if the both parties can be brought on the negotiating table, the matter can be settled then and there, and that award of the Lok Adalat, that decision of the Lok Adalat will be as good as that of the decree passed by the court on the judicial side. It is executable, no appeal to it, no fees is involved, no time is involved, no money is involved. Because I think the audience they may be able to understand in Urdu or in Kashmiri. I may not be able to speak Kashmiri in front. Frankly, I will be just speaking Urdu. I want to convey the message because our today's program is to apprise actually, to awaken these people why Lok Adalat. देखिए, आज 4 दिन हुए हैं मुझे इस कोर्ट होल्ड करते हुए. मैं अपना एक्सपीरियंस वहां से स्टार्ट करता हूं. मेरे कोर्ट के अंदर सिविल केसेस की तादाद जो मुझे बताई गई है वो 2300 के करीब है. और इन 4-5 दिन के अंदर जो मैंने डिटेल्स देखी है उन केसेस की, या वो बच्चे की कस्टडी का केस है, या वो रिकवरी सूट है, या वो किसी लैंड का डिस्प्यूट है, इस किस्म के केसेस की तादाद जो मैंने देखी मेरे कोर्ट में बहुत ज्यादा है. और इन्हीं केसेस में यहाँ की जो पेंडेंसी है वो पाइल अप की हुई है. ऐसा ही कुछ हाल मुझे जब मेरा प्रीवियस टेनियर था कुलगाम में, वहां भी यही मिला और जनरली यही मिलता है हमें कोर्ट्स के अंदर. क्रिमिनल साइड पर हम देखते हैं तो वहां पर मेंटेनेंस की यानी जो एक खातून है वो अपने खामन से मेंटेनेंस डिमांड कर रही है, वहां पर उसके डिस्प्यूट बने हुए हैं और ये केसेस है हमारे कोर्ट के. देखिए, जो कंसेप्ट आया है लोक अदालत, ये एडीआर का कंसेप्ट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. जैसे मैंने पहले कहा, 5 करोड़ केसेस जो है, ये जो हमारा निजाम है इसको कहते हैं एडवर्सियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन, जहां 2 पार्टी एडवर्स, 2 लॉयर्स उनको अपने केस को प्लीड करना है, इश्यूज फ्रेम होने हैं और फिर एक फैसला होना है और उसके लिए एक प्रोसीजर है. जब हम जुडिशियल साइड पर होते हैं हम उस प्रोसीजर को बाईपास नहीं कर सकते, और जब वो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है तो उसमें साल लग जाते हैं. और कभी भी आप लोग ये कहते हैं
کہ کورٹ میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کئی سال لگ جائیں گے. اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو انڈین جوڈیشری ہے اس نے یہ کنسپٹ نکالا ہے جسے کہتے ہیں لوک عدالت. لوک عدالت ہندوستان کے کنٹیکسٹ میں ایک نیا کنسپٹ نہیں ہے. یہاں پہلے برسوں سے برس سے یہاں ایک کنسپٹ تھا جسے ہم پنچایت وغیرہ کہتے تھے. جہاں اگر ہم کشمیر کے کنٹیکسٹ میں, مجھے شاید وہ لفظ اگر پراپر یوز کروں, مقدم وغیرہ کچھ کہتے ہیں بڑا, وہ بٹھا کر اپنے گھر کے معاملات جو ہے طے کر دیا. یہ وہی کنسپٹ ہے کہ جس کو فائنلی اسٹیچوٹری اسٹیٹس ملا. لیکن سرسری ایکٹ جو ہمارا ہے اس میں اس لوک عدالت کو جب دیکھا کہ 1980s کے بعد اس کے ریزلٹس اچھے آنے لگے تو اس کو اسٹیچوٹری اسٹیٹس دیا گیا, یعنی قانونی حیثیت مل چکی ہے. دیکھیں آپ کے معاملات, اگر آپ دو بھائیوں کا معاملہ, میں آپ اس لیول پر جانا چاہتا ہوں جہاں ہمارے جو لیٹیگنٹس یہ سمجھ سکتے, اگر دو بھائیوں کا معاملہ ہے ایک زمین کے ٹکڑے پر, یہ معاملہ اگر آپ آپس میں حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک, فیملی کے لیول. نہیں ہے تو آپ آئیے عدالت میں, تو وہاں پر لوک عدالت ایک ایسا طریقہ ہے جس میں جس کیس کو آپ کو 10 سال 20 سال 40 سال لگ جاتے ہیں. جیسے میں نے دیکھا کہا آپ کو, ماں اور بیٹے کے درمیان میرے لیول پر یعنی ڈسٹرکٹ جج لیول پر جو اسٹیٹس کیس تھا, اگر وہاں پر 25 سال لگے, اگر وہ آگے گئے ہوں گے وہ کہاں تک جائے گا یہ کوئی پتا نہیں. اب آپ مجھے کہیے کہ دو بھائی ہیں, یہ رشتہ آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ کو یہ رشتہ دوبارہ بھائی آپ کا ملنے والا نہیں. آپ کو اس بھائی کے ساتھ اگر آپ کا ایک کنفلکٹ آ گیا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ گھروں کے اندر ہی وہاں معاملہ حل ہو جائے. اب نہیں ہو رہا ہے. اب آپ یہاں اگر آپ جو ہمارا کنونشنل سٹائل ہے اس سے شروع کریں گے, اس میں آپ کو 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, 20 سال بھی, 30 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کا بھائی لیجیے یا آپ اپنا پڑوسی لیجیے, وہ پڑوسی جو ہر وقت صبح شام آپ کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہونے ہیں, ہر خوشی اور غمی میں وہ آپ کے شریک ہے, لیکن اب آپ کا مقدمے میں آگے ہو اور وہ مقدمے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے وہ ریلیشن بھی ختم, وہ بھائی کے ساتھ ہو, وہ آپ کے دوست کے ساتھ ہو, آپ کے پڑوسی کے ساتھ ہو, وہ آپ کا جو وہ خوبصورت رشتہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ دونوں پارٹیز کورٹ میں آ چکی, اور پھر کئی سال تک آپ عدالت میں لڑتے رہے اور معاملے کے حل کا کوئی پتہ نہیں. اس کے بجائے لوک عدالت ایک ایسا کنسپٹ ہے کہ جو معاملہ 30 سال میں لگ سکتے ہیں جس کو سیٹل ہونے میں, اس کو 30 منٹ میں ہم سیٹل کرتے ہیں. 30 منٹ میں سیٹل ہو, اور اس کا فائدہ دیکھیے. آپ کورٹ میں اگر آپ کیس دائر کرتے ہیں, آپ کو کورٹ فیس دینی ہے, اور کورٹ فیس کے بعد آپ نے وکیل صاحب کی بھی فیس بھی دینی ہے. وکیل صاحب ناراض نہ ہو جائے مجھ سے یہاں پر, ان کی بھی فیس دینی ہے, اور اس کے بعد کئی سال تک اس مقدمے کے پیچھے آپ چلتے رہے. لیکن لوک عدالت میں صرف آپ نے کیا, آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے, آپ کا دل تھوڑا وسیع ہونا چاہیے, ذہن کھلا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان کنفلکٹ آ گیا ہے, ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں. جب آپ کے اندر مسئلے کو حل کرنے کی خواہش ہوگی, پھر آپ لوک عدالت میں مسئلے کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. لیکن اگر صرف آپ کی تمنا اور خواہش جو ہے وہ دوسری پارٹی کو تنگ کرنے کی ہے, تو پھر مسئلے کا حل نہیں. اسی طریقے سے دیکھیے, آپ نے کسی سے, آپ کا کلیم ہے کہ اس نے مجھے بھی 1 لاکھ روپے دینا ہے, اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے میں نے اس کو کچھ دینا تو ہے لیکن لاکھ پورا نہیں دینا. اب آپ یہ معاملہ لے کر عدالت میں آ جاتے ہیں, اور اس 1 لاکھ کے لیے آپ 20 سال کیس لڑتے ہیں, اور آخر پر کیونکہ یہ فیصلہ جوڈیشل سائڈ ہونا ہے, جوڈیشل سائڈ میں
اگر تو آپ جیت گئے تو آپ کو ₹1,00,000 ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی اپیل بھی ہو. اور اگر آپ نے ہار گئے تو آپ نے فیس بھی دی, کورٹ فیس بھی دی, اپنا وقت بھی لگایا, اور جو جس کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے وہ تعلقات بھی خراب ہو گئے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو کچھ نہیں. اب اس کے مریض میں دیکھیے, اب اس میں دوسری فکر کا دوسرا وقت دیکھیے. اگر آپ نے $1,00,000 مانگا اور دوسری پارٹی جو ہے وہ لوک عدالت میں آئی اور اس نے کہا جی میرے اور اس کے درمیان کچھ لین دین تھا, یہ $1,00,000 کہتا ہے لیکن میرا $1,00,000 کا نہیں ہے, یہ معاملہ 70,000 تک ہے, اور میں 70,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں, لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھیے اس پر آپ کی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. لوک عدالت کا جو ممبر ہوگا وہ آپ کے درمیان سیٹل کرائے گا کہ 70,000 پر ہونا ہے یا 75 پر یا 65 پر, مسئلہ حل ہو گیا اور یہ معاملہ آپ کا 5 منٹ کے اندر سیٹل ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ میں آپ جو کامن لٹیگنٹ یہاں آئے ہیں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں, کیا آپ کو وہ لاکھ لینا پسند ہے, وہ طریقہ پسند ہے کہ جس کے ذریعے آپ 10 سال تک کیس کرتے رہے اور 10 سال کے بعد آپ کیس ہار گئے اور $1,00,000 نہیں ملا؟ وہ طریقہ پسند ہے یا کہ یہ طریقہ پسند ہے کہ آپ کو 10 منٹ کے اندر دوسری پارٹی رضامند ہو گئی کہ مجھے اس کو $70,000 دینا ہے, اور اس نے اسی وقت آپ کو $70,000 دے دیا اور یہ معاملہ 10 منٹ میں سیٹل ہو گیا. اور دوسری بات, $1,00,000 کے لیے, $1,00,000 کے کیس کے لیے آپ نے کورٹ فیس بھی دینی ہے, کورٹ کے اندر وکیل کی فیس بھی دینی ہے, اور 10 سال تک کورٹ میں چلتے رہے. اب دوسری طرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ صرف ایک درخواست دیجیے, آپ کورٹ میں آئیے, وہ درخواست کا جو کاغذ ہے وہ بھی آپ کو نہیں خرچنا, اور آخر آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ مجھے اس پارٹی سے $1,00,000 لینا ہے, یہ مجھے دے نہیں رہا ہے, آپ برائے مہربانی میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. کسی فیس کے بغیر, وقت ضائع کیے بغیر آپ کا مسئلہ حل. اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو کہا میٹریمونیل ڈسپیوٹ بتائے, ریکوری سوٹس جو میں نے بتایا, جو اتنے سارے یہاں پر پڑے ہوئے, یہ سب جو معاملات ہیں. اب آپ دیکھیے ایک اور نوید کے کیس, یہ لوگ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے, وفات ہو جاتی ہے یا اس کی انجری ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, جس گھر میں ایسی یعنی بدقسمتی سے ایک ایسا مسئلہ ہو جائے کہ گھر کا واحد کمانے والا جو ہے اس کی موت ہوگی, آپ مجھے بتائیے اس وقت اس گھر کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے یا کیا اس کو مقدمے کی ضرورت؟ اس کو پیسے کی ضرورت, کیونکہ یہ مسئلہ تو ہو گیا, کسی کا اس کے اوپر کس وقت کس کی اس دنیا سے چلے جانا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے. اب جیسے بھی ہوا وفات ہو گئی, اب گھر کو تو چلنا ہے نا, جو گھر کے فیملی ممبرز ہیں ان کو زندہ تو رہنا ہے. آپ مجھے بتائیے, اگر وہ شخص عدالت میں چلا گیا اور 10 سال تک کیس کرتا رہا, اس 10 سال میں اس گھر میں اس شخص جو ہے, اس کے والدین, اس کی بیوی, اس کی بچے, وہ کیسے زندہ رہیں گے اور کیسے جییں گے؟ اب اس پر میں ایک مثال بھی آپ کو بتاؤں. میرے پاس ایک کیس تھا کلگام کیس. اس کی جو شخص جو متوفی تھا وہ ایک لیبرر تھا, مستری تھا کچھ کام. اس کی وفات ہوئی, ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی اور انتہائی غریب تھے. اب آپ دیکھ لیجیے جو لیبرر تھا اس کی حیثیت اکنامک کنڈیشن کیا ہو سکتی, اور اس کے 5 بچے تھے اور چھوٹے چھوٹے.
بدقسمتی سے ان کا معاملہ کورٹ میں چلا گیا، اور جس وقت میں اس مقدمے کو ڈیل کر رہا تھا اس وقت اس کیس کو 12 سال ہو چکے تھے۔ اب ذرا یہ مجھے بتائیے، وہ بیوہ اور وہ 5 یتیم بچے کس طریقے سے اس بیوہ نے کیا 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 ہوگا ان کو پانے، اور پھر آخر پر جب میں نے اس کیس کو دیکھا، میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو اس کو مہینے 2 مہینے یا 4 مہینے کے اندر اگر یہ مسئلہ آ ہی گیا تھا ٹریبونل میں تو وہاں 4 5 6 مہینے کے اندر فائنل ہو جانا چاہیے، اور بدقسمتی سے اس کو 12 سال لگے۔ اور پھر دیکھیں ہم نے لوک عدالت کے ممبر سے بھی جو ہمارے جو انشورنس کمپنی تھی، میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ اس عورت کو، یہ جو بیوہ ہے اور یہ بچے، ان کو میری خوبصورت ججمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تعلق ہے کہ ان کچھ پیسے مل جائیں، کچھ کمپنسیشن مل جائے جس سے ان کا مسئلہ حل ہو۔ بہرحال وہ کسی اس پر ایگریمنٹ پر نہیں آ رہے تھے، اور مجبوراً مجھے پھر وہ فیصلہ لکھنا پڑا۔ اس فیصلے کی نوعیت ایسی بن گئی کہ پورے ہندوستان کے اندر وہ سرکولیٹ ہو گئی، اور میں نے اس میں معافی مانگی پریزیڈنٹ ٹریبونل کے کہ مجھے یہ فیصلہ 4 مہینے کے اندر ایز اے ٹریبونل 4 مہینے کے اندر حل کر دینا چاہیے تھا، جس کو 12 سال لگے۔ میں کیسے ان 12 سال کو واپس لاؤں گا، اور میں اس پین کو جو درد ان 5 یتیم بچوں کی ماں نے سہا ہوگا، میں اس کو اب میں اس کا کوئی بھی جو ہے مطلب نہیں لگا سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں ایک معافی ہوں۔ اور اللہ کا کرنا کہ جو کیس میں 7 لاکھ پر سیٹل کرنا چاہتا تھا، میں نے 23 لاکھ اوارڈ کیا جوڈیشل سائٹ پر، اور 2 مہینے کے اندر وہ ڈپازٹ ہو گیا۔ ہماری کوشش ہے، دیکھیے آپ اس میں اگر مقدمے میں چلے جاتے ہیں تو میری جو انشورنس کمپنیز یہاں پر اگر ان کے ریپرزینٹیو کے وکیل بیٹھے ہیں، کوشش کریے اس درد کو محسوس کریں۔ میرا اس فیصلے کے اندر میں نے کسی ملک کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس ملک میں روڈ کے اوپر، اور کس طریقے سے انشورنس کمپنیز وغیرہ سب رش کرتے ہیں، اور ودن 24 آورز اس کا سارا معاملہ سیٹل ہو گیا۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف ہماری اپروچ ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسئلہ لیٹیگیشن میں بنا رہے، اور وہ لوگ جو کلیمنٹ ہیں وہ تڑپتے رہے، اور 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اگر اس کو کچھ مل بھی جائے گا تو اس کو کیا کریں۔ جیسے میں بتا رہا ہوں، وہ یتیم بچے کیسے جیے ہوں گے 12 سال، نہ ہم نے پڑھا ہوگا، نہ کچھ، ان کی تو صرف روٹی اسی کا مسئلہ رہا ہوگا۔ یہ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کیسے وائلیٹ ہوتا ہے، رائٹ ٹو لائف اینڈ ڈگنیٹی۔ اب اسی لیے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے بھی اور وکلا حضرات سے، جو خاص طور سے انشورنس کمپنی سے، کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان مسئلوں کو سمجھیے، ان کو اس انداز سے ہیومن ہرٹ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریے تاکہ مسئلے کا حل ہو۔ یہ ایسے سماج کے لوگ ہیں جس سماج سے آپ وہ ایک ایگزامپل کیس آپ کے میں نے سائٹ کیا، اس کو لے کر چلے۔ وہ شخص جو زخمی ہو چکا ہے، ہینڈی کیپ ہو گیا، اب وہ ہینڈی کیپ کورٹ میں 10 سال تک آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کی تو سارا رائٹ ٹو لائف ختم، اس کی فیملی کا رائٹ ٹو لائف ختم، اور کیس جو ہے وہ 10 سال سے چلائے گا۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اس کو لوک عدالت میں سیٹل کر دیں، صرف یہی ہے کہ جو پارٹیز ہیں جو کورٹ میں آئی ہیں، خاص طور پر میں کلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ سوچ کرنا ہے کہ اب مجھے اس کو یہ کوئی سونے کی کان ہے جس میں سے مجھے سونا نکالنا ہے، گولڈ مائن نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ جو میرا ایک بنتا ہے مجھے وہ ملنا چاہیے۔ اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ایلیمنٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ مسئلے حل نہیں ہوں۔ لوک عدالت کی جو کامیابی ہے نا، وہ تبھی ممکن ہے
जिस वक्त जो भी शख्स लोक अदालत में आए वो इस नीयत से आए, इस शौक से आए कि मुझे मसला हल कर। अगर वो सिर्फ इस नीयत से अदालत में आना चाहता है कि मुझे दूसरी पार्टी को सबक सिखाना, मुझे उसको ड्रैग करना है कोर्ट के अंदर, फिर ये मसला हल नहीं। फिर ये सिर्फ लोक अदालत तो खेल ही रह सकता है। फिर वो बाप जो बच्चे की मुलाकात के लिए कोर्ट में आया है, लेकिन सिर्फ वो अपनी बीवी को सबक सिखाने के लिए लिटिगेशन में रखना चाहता है, उसको बच्चे से मिलने का शौक नहीं है, सिर्फ वो बीवी को परेशान करना चाहता है, ऐसा केस लोक अदालत में सेटल नहीं हो सकता। या ऐसे खातून जो सिर्फ अपने खामद को तंग करने के लिए अदालत में केस दायर करती है कि मुझे सिर्फ इस खामद को, मैंने इसको यानी वो देखना चाहती हूँ कोर्ट में, मैं इसको जेल में देखना चाहती हूँ, मैं इसको रगड़ा खाते हुए देखना चाहती हूँ। अगर वो उसको ये तसल्ली लेनी है फिर तो ठीक, फिर वो लेती रहे तसल्ली, लेकिन अगर वो अपने मसले का हल चाहती है तो फिर उसको लोक अदालत के अंदर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच का होना जरूरी है, पॉजिटिव अप्रोच का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए हम आपको ये मैसेज दे रहे, ये समझा रहे, क्योंकि मैंने 4 दिन का जो एक्सपीरियंस देखा है, ये वो सब केस हैं, ये उस नौयत के केस मैंने देखे जिनके ऊपर लीगल डिबेट की जरूरत नहीं है। एक रिकवरी सूट मैंने देखा जिसमें एक ठेकेदार साहब ने कुछ काम किया और गवर्नमेंट से पैसे मांग रहा है। गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि हाँ जी, हम इसके क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको पैसे देंगे, हमने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, अब जब गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि हमने इसको पैसे देने हैं, इस मसले को लिटिगेशन में लगा के किस लिए रखें? इसमें सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट से पूछना 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में सेटल करना पड़ता करना। बच्चे को बाप से मिलना है, पर महीने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितने दिन मिलना चाहते हो आप मिलिए। कौन सा कानून है जो बाप को रोक रहा है बच्चे से मिलने के लिए, या मां को रोक रहा है बाप से बच्चे से मिलने के लिए? कोई नहीं। सवाल यह कि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो। जब ऐसी नहीं है तो इसको लिटिगेशन में 10-10 साल चलाने का मकसद क्या है? क्या कोई मकसद नजर आता है? बीवी को खामद से ऐतराज है कुछ उसके रवैये से, उसको कोई मेंटेनेंस चाहिए। अब खामद जो है वह आपकी शादी हुई है, किसी वजूहात की वजह से आपके साथ वो नहीं रह रही है, तो आप लीगली भी, रिलीजियसली भी, मॉरली भी, एथिकली भी आप बाउंड है उसको पे करने के। आप इसको मसला क्यों बना रहे हो? आप पे करिए। अब आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, हमने सिर्फ उस हद तक आपके मामले को देखना है, और ये तो द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस समझना चाहिए। बात ये कहने की है आपसे, हमारे पास ये जो कंसेप्ट लोक अदालत का है, ये किताबों में ही रह जाए, ये हमारी फाइलों में ही रह जाए। यहां तक कि हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके अंदर भी हर नवीयत का केस जो सिविल हो, उसके अंदर कितना बड़ा भी लीगल डिबेट हो, उसमें भी कोर्ट की जिम्मेदारी रखी गई है कि आप पार्टीज को जब प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट होती है उनको सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें सेटलमेंट का चांस है, तो आप इनको मीडिएटर्स को भेज दीजिए कि क्या यह मामला लोक अदालत के जरिए सेटल हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि अगरचे 5 करोड़ केसेस हिंदुस्तान की जुडिशरी में पेंडिंग है, इसी के साथ साथ जुडिशरी का एक हम्बल रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बता रहा हूं, जो अनंतनाग की आवाम जिनके 50,000 केसेस इस 5 करोड़ का हिस्सा बनते हैं, कि आपके मसले अगले 1 दहाई तक फैसला नहीं होंगे अगर आप उसी कन्वेंशन स्टाइल से चलते रहे। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपके वकील साहिबान चाहें, अगर आपके अंदर वो तड़प हो और अगर आप इस मसले को समझें कि हमें मसले का हल जल्दी चाहिए,
تو لوک عدالت ایک بہترین پلیٹ فارم، کوئی فیس نہیں دینی ہے، کوئی کورٹوں میں نہیں چلنا ہے، اپنے رشتوں کو تباہ نہیں ہونے دینا۔ آپ کا رشتہ اپنی بیوی کے ساتھ بنا رہے، آپ کا رشتہ اپنے بچے کے ساتھ بنا رہے، آپ کا رشتہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بنا رہے گا۔ اور یہ خوبصورت رشتے، ان کو لٹیگیشن کا نام مت کریں۔ آپ کو بھائی اپنا، اگر آپ لٹیگیشن کے دوران خدا نہ خواستہ آپ کے بھائی کی وفات ہو گئی، لٹیگیشن اسی کورٹ میں رہے گی، آپ کو اپنا بھائی دوبارہ ملنے والا نہیں۔ جس بیوی اور خاوند کے درمیان یہ ڈسپیوٹ ایک بار سٹارٹ ہو گیا، ان کا وہ خوبصورت رشتہ، دیکھیے میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ شادی کو 6 مہینے ہوئے، 1 سال ہوا اور وہ ٹوٹ گئے، اور 5 6 سال اور 8 سال سے کورٹ میں بھٹک رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ زندگی کے یہ خوبصورت دن جو آغاز ایسے کے نام ہے آپ کی شادی سے شروع ہوئے، آپ کے وہ 6 8 سال آپ نے گزار دیے کہاں پر؟ تھانے پر، کورٹ کچہری کے اندر، چیمبر وکیلوں کے بیٹھے ہوئے اور جن کو انتظار کرتے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیے آپ اپنی زندگی کا کھیل ہار گئے ہیں یا کہ کھیل جیتا ہے؟ وہ خوبصورت لمحے کیسے واپس آئیں؟ اور اس دوران میں ایسے کئی کیسز آپ کو یہاں آئے دن آپ ملیں کہ اس دوران میں اگر بچہ ہو گیا ہے، بچہ ماں کے پاس ہے، اور باپ اپنے جو ہے اپنے بچے کے لیے تڑپ رہا ہے کیونکہ بیوی اور خاوند کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کی پہلی مسکراہٹ کو دیکھا ہی نہیں، کیا فائدہ ہے اس کو وہ 10 سال کیس لڑنے کا عدالت کیا؟ میرے ایسے کئی کیسز میں نے دیکھے، کئی کیسز دیکھے ہیں جہاں باپ اس انتظار میں رہا ہے کہ میں اپنے بچے کی پہلی مسکراہٹ کو کب، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں لڑ رہے ہیں، میرے وکیل نے آج زوردار آرگومنٹ کر دیے، آپ اس کو اپنی جیت سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کی جیت نہیں ہے، آپ زندگی کا کھیل ہاتھ ہوئے۔ وہ بیوی اپنا گھر تباہ کر چکی ہے، جو بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کا سب کو جو ہے کہ میں نے اپنے خاوند کو سبق پڑھا دیا ہے اور وہ عدالت میں روز آ رہا ہے اس کو، اور یہاں تک وہ خوش نظر یہ ہو رہی ہے کہ اس کو آج تھانے میں بلایا گیا ہے اور تھانے والے نے اس کو 24 گھنٹے تھانے کے اندر رکھا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کے اپنی کامیابی محسوس کر رہی ہے، میں اپنی ان بہنوں کو جو یہاں بیٹھی ہیں ان کے ذریعے یہ پیغام ان عورتوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسا سوچ کے اپنے خاوند کو تنگ کر رہی ہو، آپ اپنی زندگی کا کھیل ہار گئے۔ آپ کی کامیابی اسی میں ہے۔ ایک والدین ہیں اپنے بچی کا شادی یا اپنے بیٹے کی شادی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ 10 دن کے بعد روتی ہوئی پھر واپس آئے اور آ کر لے کے بیٹھے، کوئی والد یہ ایسا نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہو جاتے ہیں، حالات مجبور کر رہے ہیں۔ دیکھیے اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں۔ میٹریمونیل افیئرز ایشوز جو ہیں بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے دل اور ذہن تنگ ہو رہے ہیں، آپ کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو رہا ہے، معاملات گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، باپ اور بیٹا لڑ جاتے ہیں کسی وقت، بیوی اور خاوند جب کھٹے رہتے ہیں تو ٹکرا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ on the drop of hat you will drag the matter and wash the dirty linen in the public۔ جو مسئلہ میاں خاوند اور بیوی کا بیڈ روم سے باہر جس دن وہ نکلا اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ آج کا جو یہ مجھے ابھی 4 دن ہوئے ہیں یہاں جوائن کیے ہوئے، اور جب میں نے ایشوز دیکھے کورٹ کے اندر ایسے آتے ہوئے، میں نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری بنتی کہ میں خالی ان کو کہتا ہوں کورٹ میں لوک عدالت میں سیٹل کرو، لوک عدالت میں سیٹل کرو۔ لوک عدالت ہے کیا؟ یہ تو پہلے بتایا جائے۔ ان معاملات، بچوں کے ایشوز،
بیوی خاوند کے ایشوز، پڑوسیوں کے ساتھ ایشوز، بھائیوں کے درمیان ایشوز، لینڈ کے ایشوز، مہربانی کر کے ان معاملات کو پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے فیملی پلیٹ فارم پر سیٹل کرو. اگر وہاں ممکن نہیں ہے تو کورٹ میں اگر آتے ہو تو لوک عدالت کے ذریعے سیٹل کراؤ. کتنے فائدے میں نے آپ کو دکھا دیے، ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ نہ آپ کو فیس دینی ہے، نہ آپ کو زیادہ عدالتوں میں پھرنا ہے، اور جو فیصلہ اس کا ہوگا اس فیصلے کی نوعیت وہی ہوگی جو ایک کسی دوسرے جو آپ مقدمے کے ذریعے جو فیصلہ لیتے ہیں وہی نوعیت اس کی ہوگی. اگر دوسری پارٹی نہیں مانے گی تو اس کے خلاف وہی کارروائی ہوگی جو آپ کوئی 5 سال یا 10 سال کے مقدمے کے بعد فیصلہ لیتے ہو، وہی کارروائی اس میں بھی ہوگی. اور پھر دوسری پارٹی اپیل بھی نہیں کر سکتی ہے. ایسے اگر آپ کیس کریں گے تو دوسری پارٹی آپ نے جیتا بھی ہو، اگر دوسری پارٹی نے اسٹے کرا دیا جا کر آپ نے 10 سال یہاں لگائے، اگلے 10 سال دوسری عدالت کرو، تو بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ پر فیصلہ کر لو. یہ تو آپ کو آگے نقدی فائدے کیا مل گئے؟ پیسے کا فائدہ مل گیا، وقت کا فائدہ مل گیا، لیکن سب سے اہم فائدہ آپ کا رشتہ بچ جائے گا. آپ کا پڑوسی کے ساتھ رشتہ بچ گیا، آپ کا دل کا سکون بچ گیا. آپ کی زندگی کے خوبصورت لمحے جو آپ اپنے بچوں کے اوپر لگاؤ، جو آپ اپنے گروتھ کے لیے لگاؤ، اپنے بزنس کے لیے لگاؤ، وہ وقت آپ کا بچ جائے گا اگر آپ نے لوک عدالت کے ذریعے اگر آپ کا مسئلہ ہے کوئی اس کو سیٹل کیا. ورنہ پیسے بھی ضائع، وقت بھی ضائع، جان بھی ضائع، رشتے بھی ضائع، اور آپ کا ذہنی سکون بھی ضائع. یہ سارے معاملات ہیں اس کے اندر جس کو ہم کورٹ میں چلا رہے ہیں. ہم ہی نے وہ کرنے ہیں فیصلے، لیکن ہمارے لیے وہاں ایسے مسئلے ہیں، وہ ایک پروسیجر ہے، ہم اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو 10 سال لگ سکتے ہیں، آپ کو 20 سال لگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ 30 سال 40 سال بھی لگ سکتے ہیں. مہربانی کر کے آج جو میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. ویسے اس فیملی جوڈیشل فیملی جو ہے اننت ناگ کی، اس کے ہیڈ ہونے کے ناطے میں نے اپنا ایک فرض نبھا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری یہ جو بات ہے یہ آپ تک پہنچے گی، اور ہم کوشش کریں کہ وہ جو پینڈنسی 50,000 کی ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں اور 5 کروڑ کی ملک کے اندر جو ہے، ہم اس پینڈنسی کو حل کر سکیں، ہم اس پینڈنسی کو ختم کر سکیں، اور آپ کے خوبصورت رشتوں کو بنائے رکھیں. میں اور میری ٹیم انشاءاللہ عزیز، کیونکہ ابھی ہمیں 2-4 دن ہی ہوئے، ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے آنریبل ہائی کورٹ کی نے جن میں ہمیں یہاں پر پوسٹنگ دی ہے، اور آپ لوگ جو ہمیں انتظار میں تھے کہ نئی ٹیم آئی ہے، آپ ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ مشن رہے گا، اور اس مشن کا پہلا جو میسج ہے وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوک عدالت کے ذریعے آپ کے ان معاملات کو ایٹ لیسٹ سیٹل کر دیں. اور یہ تبھی پاسبل ہوگا جس وقت یہاں کے لوگ اور وکلا حضرات کوئی بھی معاملہ جو ہے نا، الٹیمیٹلی وکیل صاحب پر ذمہ داری بہت، اور وکیل صاحب جو ہیں وہ آفیسر آف دا کورٹ، وہ اس انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، وہ انسٹیٹیوشن سے الگ نہیں ہے. جوڈیشل انسٹیٹیوشن ججز کا نام نہیں ہے، جوڈیشل انسٹیٹیوشن جج اور وکیل مل کے بناتے ہیں. اور یہاں کا جو ہمارا منسٹری اور کلریکل سٹاف ہے، یہ سارا ملتا ہے تو وہ جوڈیشل انسٹیٹیوشن بنتا ہے، ایک جوڈیشل فیملی بنتی ہے. آپ سب نے ملنا ہے، اور آپ ملیں گے. یہ لوگ خاص طور پر وکلا حضرات کیونکہ وہ اننت ناگ کے سماج سے آتے ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے. میں ڈسٹرکٹ راجوری سے آیا، وہ فرش سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، لیکن یہاں آ کر آپ کی خدمت میں لگے. ہمارا وقت آپ کے نام ہے، ہمارا وقت یہاں کے عوام کے جتنے بھی مسئلے ہیں اس کے نام ہے، اور ہمارا یہ کرتویہ بنتا ہے، ہمارا یہ پروفیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، جاب ریکوائرمنٹ بھی ہے، ایتھیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے. یہ سب ریکوائرمنٹ جو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا 24/7 انصاف کے لیے لکھنا ہے. اور کون سا انصاف؟ جلد انصاف، وہ انصاف نہیں جس میں 20 سال بندے کو لگ جائیں گے، اور خاص طور پر ان معاملات کو. لہٰذا میری یہ آپ سے اپیل ہے کہ جو یہ
इंसाफ करने का जो जज्बा हमारे अंदर है, जिसको हम ये लेकर यहाँ आपके पास आए हैं, इस जज्बे को आप बैठ के इसमें आप हमारा साथ दीजिए ताकि हम सब मिलकर इंसाफ करें। इंसाफ जज नहीं करते, क्योंकि आप जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं और मैं एक हदीस कहकर आपसे अब कंक्लूड करने जा रहा हूं। फरमाया रसूलुल्लाह ने, एक लम्हे का इंसाफ 70 साल की नफली इबादत से बेहतर। अब आप ये देखें, यह है वो मेरा कंसेप्ट मेरे ज़हन में। मुझे इंसाफ करना सिर्फ मेरे इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में या उसने नहीं सिखाया, मुझे इंसाफ करना मेरे मजहब ने भी मुझे सिखाया। मेरा मजहब मुझे ये कह रहा है, एक लम्हे का इंसाफ 70 साल की नफली इबादत से बेहतर। वो कंसेप्ट मेरे अंदर भी है, मेरे कोलीग्स के अंदर भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब के अंदर वो कंसेप्ट है। हम सब ने मिलकर हमें ये जो जज्बा है, इस जज्बे को ट्रांसलेट इनटू रियलिटी करना है, और आपका साथ होगा तो इंशाअल्लाह और अज़ीज हम उस लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। आज का ये प्रोग्राम इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया गया इंशाअल्लाह और अज़ीज, क्योंकि हमें 4 दिन मिले हैं। आगे जो हमारी नेशनल लोक अदालत हुआ करेगी, हमारे पास काफी टाइम होगा। हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और कंपनीज और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इंगेज किया करेंगे, और हम इंशाल्लाह उसमें ज्यादा सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। आज जितना वक्त हमें मिला, हमारी कोशिश ये है कि जो कुछ हम आज कर सके आपके ताउन से इंशाल्लाह करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी इस काविश का एक नतीजा, अभी मेरे फोन में एक मैसेज आया कि हमारा एक केस अभी इसी महफिल में बैठते थे हल हो गया, जिसमें 18 लाख की महफिल क्लेम अभी सेटल हुई है। दोनों मुखला ने मुझे बताया कि मेरा सेटल इस काविश का समझ हमें इसी महफिल में बैठ के ही मिला है। मिर्जा गालिब ने एक बार जब उसकी जो तनख्वाह हुआ करती थी, जब उसकी कुछ ताख़ीर हुई तो उन्होंने एक शेर कहा था, ताब दाए ही बनेगी गालिब, वाक़िया सख्त है वो जान अजीज। अगर हम तवालत का शिकार उससे बचना चाहते हैं तो इन मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। आज इस महफिल को समेटते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, मैं आखिर में हमारे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट से गुजारिश करूँगा कि वो आकर सबका शुक्रिया अदा करें। He will present the formal vote of thanks. Mr. Feroz Khan Sahab, the Chief Justice Magistrate.